जिंदगी में कि काश वो वक्त आए इंसान की जिंदगी में कि इंसान अपने दिल की सारी खिड़कियां खोलकर अपने रब की राह तके। आमीन। दूसरी जन्नत है खुदा का बिल वास्ता तसल्लत या हुक्मरानी, यानी कि खुदा की बराए रास्त तसल्लत नहीं, वहां पर बिल वास्ता तसल्लत है। जैसा कि कुरान पाक में लिखा हुआ है, और तू दाएं तरफ के आदमियों का भी हाल सुन ले, और तुझे क्या मालूम कि दाएं तरफ के आदमी क्या हैं? वो बगैर कांटों की बेरियों के बागों में रहेंगे। सूरत वाकिया 27वां सिपारा है। किस तरह खुदा बिल वास्ता हुक्मरानी करता है उन पर जो बढ़ रहे हों पुख्तगी की तरफ और नाबालिग मुकाम पर हों। खुदा जो कामिल है, जिस पर आलम कायनात की हर पैदा की हुई चीज और मुनफरद इंसान की पैदाइश का सिलसिला यानी मोहब्बत का आखिरी अरूज है, जहां हर तारीकी से इंसान अमन में आ जाता है, वो खुदा हुक्मरानी कर सकता है उन पर बराह रास्त जो उसके साथ कामिल हो गए हों। इसलिए वो लोग जो रह रहे हैं ऐसे मुकाम में जो अभी पुख्तगी से मुकम्मल ना हो सका, वो खुदा की कामिल जन्नत में नहीं है, वो ऐसी जन्नत में है जो नीचे है कामिल इंसानों की जन्नत से। इसलिए वहां खुदा का बिलवास्ता तसल्लुत है। वो लोग खुदा के मारूफ नहीं हो सकते। खुदा उन पर बिलवास्ता तसल्लुत रखता है असूलों के जरिए, यानी बराह रास्त नहीं लेकिन बिलवास्ता। ये वो जन्नत है जो जिसे हम फिरदौस कहते हैं। कुरान पाक में है, जैसे कि लिखा हुआ है, सिवाय इसके जो तौबा करेगा और ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, इन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐसी जन्नतों में होंगे जो हमेशा रहने वाली हैं और जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से ऐसे वक्त में वादा किया है जबकि वो इनकी नजरों से अभी पोशीदा है। यकीनन खुदा का वादा पूरा होकर रहता है। वो इन जन्नतों में कोई लघु बात नहीं सुनेंगे, बल्कि सिर्फ सलामती और अमन की बातें सुनेंगे, और इन जन्नतों में इनको सुबह और शाम रिज़्क दिया जाएगा, रिज़्क मिलेगा, यानी इनकी रहनुमाई की जाएगी खुदा की तरफ। ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उनको करेंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते उनसे कहेंगे कि हम तो सिर्फ तुम्हारे रब के हुक्म से उतरते हैं, और जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इन दोनों जहान के दरमियान है, सब कुछ खुदा का है, और तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं। 16वां सिपारा सूरत मरियम। इसलिए तमाम चीजें आदमी के अलावा बढ़ती हैं वक्त के साथ खुद मुख्तियार निगरानी में इलाही असूलों की, लेकिन आदमी बहरहाल कामिल नहीं बन सकता खुद मुख्तियार अमल के असूलों के जरिए। यानी जिस्म तो उसका इलाही असूलों के जरिए बढ़ता रहता है, लेकिन कामिल वो खुद मुख्तियार अमल के असूलों के जरिए नहीं बन सकता अकेला, मगर सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए और खुदा के अल्फाजों की फर्माबरदारी करते हुए। इसलिए ये इंसान पर मुनहसर है कि वो अपने आप को कामिल करे खुदा के अल्फाजों का अमली नमूना बनते हुए। इसलिए खुदा का अरमान जब ही पूरा हो सकता है जब आदमी अपने आप को कामिल करे और सिर्फ खुदा की रजा में खोया जाए। यहीं से इंसान को नजात मिल सकती है। इसलिए कुरान पाक हमारी रहनुमाई करता है कि ऐ इंसान, तू अपने रब की तरफ पूरा जोर लगाकर जाने वाला है और फिर इससे मिलने वाला है। 23वां सिपारा सूरत इंशिकाक। हकीकत में जमीन में बसने वाला इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में फेल हो चुका है, और यह कि वो गिर पड़ा है खुदाई कानून से बाहर। तब कुदरती तौर पर यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों खुदा ने इंसान को जिम्मेदारी का हिस्सा दिया था। इसका जवाब मुख्तसर यह है
کہ یہ اس لیے تھا کہ آدمی کو اہل کر سکے، یعنی اس قابل کر سکے کہ آدمی کائنات کا خلیفہ بن سکے، اس لیے کہ سچا حق براہ راست حکمرانی کا صرف تعلق رکھتا ہے اللہ سے جس نے جہانوں کو بنایا۔ اس لیے خدا نے چاہا تھا کہ انسان جو پیدا کیا گیا ہے وہ خلیفہ بنے اس کی کائنات کا، اور انسان براہ راست حکمرانی کرے تمام چیزوں پر۔ اس لیے اس اصول کی بنیاد پر کہ آدمی کو حقوق دیے جائے حکمرانی کے براہ راست، اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی واجب ہوتی تھی۔ اس لیے خدا رکھ چکا تھا آدمی کے لیے جو پیدا کیا گیا تھا کہ وہ وصیت میں لے خدا کی فطرت اور اپنے آپ کو وارث بنائے اور اہل ثابت کرے خدا کی فطرت کا، اور خدا کی عادات اور اس کی فطرت اس میں کامل طور پہ آ جائیں۔ خدا کی قدرت کا سازی میں سے بھی آدمی کو حصہ ملے، جس طرح خدا نے جہانوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح آدمی بھی حصہ ڈالے اور رول ادا کرے خوشی سے اس کی اپنی کائنات میں، تاکہ خدا کی نمائندگی کائنات میں کر سکے، ظاہری اور باطنی۔ مختصر یہ کہ آدمی کامل نہیں بن سکتا صرف اصولوں کے ذریعے اور طاقت سے اکیلی خدا کی، بلکہ آدمی کی اپنی ذمہ داری ایسے ضروری ذرات ہیں حتیٰ کہ وہ بہت چھوٹے ہیں جب ہم موازنہ کریں خدا کی ذمہ داری کے ساتھ۔ جب خدا نے یہ ذمہ داری دی آدمی کو کہ وہ اس کی نمائندگی کرے تو خدا کا مطلب صاف آیا تھا کہ وہ آدمی کامل ہو جائے، اس لیے خدا مداخلت نہیں کر سکتا آدمی کی ذمہ داری میں۔ اس لیے خدا کی نظر سے آدمی کی ذمہ داری ایک انمول برکت ہے، اس کو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ اس لیے آدمی کی ذمہ داری قطعی ضروری ضرورت ہے تقدیر الہی کے اندر انسان کی نجات کے لیے۔ خدا انسان کو مکمل نجات دینا چاہتا ہے، لیکن یہ عرصہ آگے اس طرح بڑھا کہ خدا نے جب نبی کا انتخاب کیا تقدیر الہی میں کہ ہر چیز کی واپسی بحالی اصل مقام پر ہو جائے اس کے ذریعے، لیکن متواتر نبیوں کا قتل کیا گیا اور بہت سے نبی خدا کی مکمل مرضی پوری نہ کر سکے۔ جو کر سکتے تھے ان کا آدم کی اولاد نے متواتر انکار کیا اور ان کا خون کیا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا ان کے ساتھ کیا۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے آدم کی اولاد کی جس میں خدا مداخلت نہیں کر سکتا۔ خدا کی ذمہ داری ہے کہ نبی بھیجے اور مسیح کو بھیجے، سچے والدین کو بھیجے، یعنی آدم جیسے والدین کو بھیجے، اور آدم کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان الفاظوں پر عملی نمونہ بن کر زندگی گزارے جو نبیوں نے دیے خدا کی طرف سے، تاکہ آدم کی اولاد کو غم، خوف اور غم سے نجات ملے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود نجات انسان کی دور دور نظر نہیں آتی، کیونکہ چاہے کتنی ہی برکتیں اور محبت خدا دینا چاہے، انسانوں کو نجات کبھی بھی ان کو نہیں مل سکتی، وہ جو ایمان اور عمل کی زندگی نہیں گزارتے، ورنہ وہ خدا جو رحمان اور رحیم ہے ان انسانوں کو کیوں نہیں اپنے الفاظوں سے ازلی زندگی کے راز کھولتا جو خدا سے نہیں مانگتے؟ کیوں خدا ان لوگوں کو نہیں مل جاتا جو اس کے چہرے کے آرزومند نہیں ہیں، اور کیوں ان پر دروازہ نہیں کھول دیتا جو کبھی دستخط نہیں دیتے؟ یہ اس لیے کیونکہ یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خواہش کرے اور آرزومند ہو خدا کا پورے دل اور پوری جان سے، اور صبر اور استقلال سے دعاؤں کے ذریعے خدا کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور خدا مداخلت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ جو خدا کو نہیں ملنا چاہتا۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ اور محبت کرو تو خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ رحمان تو قدردان اور بہت جاننے والا ہے۔ 5واں سپارہ آیت 148۔ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ ہے نہ دکھائی دینے والی روحوں کی اصل ٹھوس دنیا اور دکھائی دینے والی اصل ٹھوس مادی دنیا انسان کے درمیان۔
کیا ہے، کیا رشتہ ہے؟ پہلے ہم بات کریں گے نہ دکھائی دینے والی روحوں کی دنیا کی اصل ٹھوس دنیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ انسان کوئی بات نہیں کرے گا کہ اس کے پاس اس کا کوئی نگران یا محافظ نہ ہو، اور موت کی بے ہوشی یقیناً آئے گی، اور اس وقت ہم اس یعنی غافل انسان سے کہیں گے کہ یہ وہ حالت ہے جس سے تو بچنا چاہتا تھا، اور بغل میں پھونکا جائے گا۔ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور ہر جان اس حالت میں آئے گی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا بھی لگا ہوا ہوگا اور ایک گواہ بھی ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ تو اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، سو آخر ہم نے تیرا پردہ اٹھا ہی دیا، اور آج کے دن تیری نظر بڑی تیز ہے اور تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا ذرا اسے بھی دیکھیے جو میرے پاس تیار ہے، یعنی اس کا اعمال نامہ۔ پھر ہم دونوں یعنی ہانکنے والا اور گواہ سے کہیں گے، ہر انکار کرنے والے، حق کے دشمن، نیکی سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے اور شبہات پیدا کرنے والے کو تم دوزخ میں ڈال دو، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتا تھا، سو تم آج اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اور اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اس سے سرکشی نہیں کروائی، یعنی کہ وہ شیطانی روحیں جو ساتھ چمٹی ہوئی تھی اس کے، بلکہ وہ خود ہی ایک پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ اس پر فرمائے گا خدا کہ میرے پاس جھگڑا نہیں کرو، یعنی کہ خدا تو وہاں کیا ہوگا، وہاں فرشتوں کو ہی اختیار دیے گئے ہوں گے۔ اور یاد رکھو کہ میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی خبر بھیج چکا ہوں، اور میرے حضور کوئی بات بدل کر پیش نہیں کی جا سکتی، اور نہ میں اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ خدا کی طرف سے ان کو بتایا جائے گا۔ یہ 26واں سپارہ سورت کاف۔ انسان کے لیے یہ بات بہت اہم، خاص کر اس کی ایمان کی زندگی کے لیے ہے کہ وہ صحیح طور پر سمجھے اس زندگی کے متعلق جو موت کے بعد آنے والی ہے، اور خاص کر روحوں کی زندگی کے متعلق۔ آئے ہم ان کے سوالوں کے جواب قرآن کی روشنی میں حل کریں۔ نمبر 1، کیا انسان کے ساتھ روح ہے؟ اگر ہے تو وہ دیکھنے میں کیسی نظر آتی ہے؟ نمبر 3، روح کی دنیا کس طرح کی ہے؟ نمبر 4، کیا رشتہ ہے روحوں کی دنیا کا ظاہری دنیا کے ساتھ؟ نمبر 5، کیا قانون ہے روحوں کی دنیا میں جو لاگو ہے وہاں کے لیے؟ اب انتہائی عظیم معلومات اکٹھی کی گئی ہیں قرآن پاک میں روحوں کی دنیا کے متعلق کہ عالم ارواح میں کیا رشتہ ہے اور انسان نے وہاں کس طرح بسنا ہے۔ لیکن یہ بات صاف عیاں ہے کہ نہ دکھائی دینے والی دنیا ہے جس کو صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن روحانی آنکھوں سے انسان اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ صرف کائنات ہی نہیں بنی ہے اصل ٹھوس، بلکہ یہ مشتمل بھی ہے نہ دکھائی دینے والی دنیا پر بھی جو اصل ٹھوس ہے۔ اس کا موازنہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ انسان کا دماغ جو دکھائی نہیں دیتا اصل ٹھوس اندر کا کردار ہے، اور جو دنیا دکھائی دیتی ہے ظاہری، یہ باہر کا کردار ہے جو جسم سے مشابہ ہے، اصل ٹھوس۔ ہمارا یہ جسمانی جسم محدود ہے وقت سے، اور یہ بالا نہیں ہو سکتا حال کے وقت سے، اور ہمارا جسمانی جسم ایک ایسی چیز ہے جو اسی لمحے پر ایک خاص جگہ گھیرے ہوئے ہے، اور یہ برابر بوڑھا بھی ہوتا جاتا ہے، آخر کار واپس زمین میں مٹی میں مل جاتا ہے۔ لیکن دماغ محدود نہیں ہے، یعنی جسمانی دماغ بھی مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن روحانی یعنی جسم اور ظاہری دماغ کے لین دین سے جو دماغ پیدا ہوتا ہے روح، اسے ہم کہتے ہیں روحانی دماغ اور روحانی جسم، یہ تو مٹی میں کبھی نہیں مل سکتے۔
یعنی ہمارا جو روحانی دماغ محدود نہیں ہے، یعنی روح کا دماغ، یہ محدود نہیں ہے وقت سے، اور کوئی حد وقت کی اس کو روک نہیں سکتی، اور یہ آزادانہ عکاسی کر سکتا ہے ماضی میں جتنا سچ ہے، اور مستقبل میں اگر وہ خواہش رکھتا ہے اس طرح کی۔ یہ روح کا دماغ ازلی اور ابدی ہے، لیکن جسمانی جسم خلاؤں میں بھی محدود ہے۔ یہ گھیر سکتا ہے ایک خاص جگہ اسی لے میں، اور دوسری جگہ پہ نہیں پایا جا سکتا ایک ہی وقت میں، لیکن روحانی دماغ محدود نہیں ہے، خلاؤں میں، اور دماغ نہیں چھوڑتا کوئی دکھائی دینے والے اثار اس دنیا کی خلاؤں میں، اور قائم اور حیات رہ سکتا ہے کسی بھی جگہ پر اگر وہ خواہش رکھے۔ اس طرح کی اصل روح کا دماغ اتنا غیر محدود ہے، اتنا غیر محدود اور وسیع ہے کہ وہ عالم کائنات کو گلے مل سکتا ہے اگر یہ وسعت دے یا پھیلائے اپنے طول و عرض۔ تو پھر یہ سوال کہ کیا انسان کے ساتھ روح ہے، اگر ہے تو وہ دیکھنے میں کیسی نظر آتی ہے؟ جیسا کہ ہے قرآن پاک ہمیں تھوڑی سا تشریح کرتا ہے کہ اے مخاطب، تو اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں آواز دینے والی مٹی یعنی سیاہ گارے سے جس کی ہیبت تبدیل ہو چکی ہو ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس میں اپنا کلام ڈال دوں تو تم سب اسی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر جانا۔ 14 سپارہ سورۃ حجر آیت 29۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ ہمیں اس راز کو اس طرح سمجھانا چاہتا ہے کہ جب جسم کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یعنی پہلے خدا نے آدمی کو مٹی سے پیدا کیا، جس کا مطلب یہ کہ خدا نے آدمی کو پیدا کیا ظاہری جسمانی ابتدائی ذرات کے ساتھ جو دکھائی دیتے ہیں اصل ٹھوس دنیا کے، پھر آدمی کو واضح قطع روح دی ابتدائی بنیادی ذرات سے جو روح کی دنیا عالم ارواح سے ہے، اصل ٹھوس جو دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے روح ایک نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے، جو رحم کے اندر پرورش پاتا ہے، پہلے منفی اور غیر محسوس ہوتا ہے، پھر نمایاں ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے عزم سے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ تم کس طرح اپنے خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں جاندار بنایا، پھر تمہیں مارے گا، یعنی یہ جسم کی موت، اور اس کے اندر جو روح ہے اس کے ذریعے پھر تمہیں زندہ کرے گا، جس کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ الف لام میم آیت 29۔ یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ پازیٹیو بالکل روح ہے، اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے روحانی آنکھوں سے۔ آگے چل کے کہ روح کی دنیا کس طرح کی ہے۔ دراصل انسان کو پیدا کیا گیا تھا کہ 10 حصوں کے ساتھ، 5 جسمانی جن کے ذریعے وہ جسمانی دنیا میں رسائی حاصل کر سکے، اور 5 روحانی جس کے ذریعے وہ روحوں کی دنیا میں رسائی حاصل کر سکے۔ لیکن جب سے انسان کا رشتہ اپنے رب کریم سے ٹوٹا ہے، وہ صرف جسمانی 5 حصوں سے تو رسائی حاصل کر سکتا ہے جو صرف ظاہری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کی 5 روحانی حصے مر گئی ہیں، اس لیے وہ اپنی ظاہری حصوں سے روحوں کی دنیا میں رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ ہمیشہ تلاش میں سرگردہ ہے کہ روحوں کی دنیا کے متعلق معلوم کر سکے کہ وہ کس طرح کی ہے اور انسان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ یہ سب سوال اس لیے اس کے سامنے پہاڑ بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ روحانی زندگی سے بہت دور جا پڑا ہے اور اس راستے سے بہت دور ہٹ گیا ہے جو مذہب ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ مذہب کا آخری مقصد یہی ہے کہ آدمی کی روحانی 5 حصوں کو زندہ کر دے تاکہ وہ انسان خود عین الیقین اس زندگی کو دیکھ سکے اور اپنے سفر کی تیاری کر سکے، آخرت کی زندگی کے سفر کی طرف۔ دراصل انسان کو پیدا کیا گیا تھا
کہ زمین پر خدا کی رہنمائی میں اپنی جسمانی زندگی بسر کر سکے، اور جب اس کے جسم پر موت آئے تو اس کی روح وہاں چلی جائے، یعنی روحوں کی دنیا میں، اور اپنے خدا کے ساتھ ازلی ابدی بس جائے۔ لیکن چونکہ انسان گر پڑا خدائی قانون سے باہر، اس لیے روحوں کی دنیا بھی تقسیم ہو گئی ہے، یعنی متقی لوگوں پر جنہوں نے اپنے خدا کو چاہا، اور برے لوگوں پر جنہوں نے اپنے خدا سے رشتہ توڑ لیا اور اپنی خود غرضی زندگی کو مقدم جانا۔ اس لیے متقوں کی روحوں کی دنیا کی طرف قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ متقی ایسے مقام میں جائیں گے جو ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی، پاک حالتیں ہوں گی، جہاں محبت اپنے عروج پہ ہوگی، جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں ان کو شاندار حالتوں میں رکھا جائے گا، امن اور سکون میں۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن بنائے جائیں گے اور موتی کے زیور بھی، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ یعنی یہ وہ ساری حالتیں ہیں محبت کی جو خدا کی طرف سے ان کو ملیں گی، اور وہ کہیں گے کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا، وہ خدا جس نے اپنے فضل سے ہم کو ٹھہرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پر رکھا کہ جس میں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ تھکان ہوتی ہے۔ یہ 22واں سپارہ ہے سورۃ فاطر، آیت 34، 35، 36۔ لیکن جن لوگوں کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا ہے وہ اس روح کی دنیا میں چلے جائیں گے، اس روح کی دنیا میں جائیں گے جس سے خدا کا رشتہ ٹوٹا ہوا، جسے ہم دوزخ کہتے ہیں۔ اور اس دنیا میں وہ چلائیں گے اور پکاریں گے وہاں پر بڑی دردناک آوازوں سے کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس مصیبت سے نکال دے۔ تو ہم مومنوں کی طرح نیک کام کریں گے، ان سے مختلف جو ہم پہلی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ تب ہم ان سے کہیں گے، یعنی فرشتے کہیں گے کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نعمت نصیحت حاصل کرنے کا خواہش مند نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اور تمہارے پاس پیغام لانے والے بھی تو آئے تھے، پھر تم نے ان کی بات کیوں نہ مانی؟ اس لیے جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ 22واں سپارہ سورۃ فاطر، آیت 38۔ اس لیے قرآن پاک میں آگے چل کے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہے اسے یقیناً جہنم ملتی ہے، یعنی ایسی زندگی ملتی ہے جو علیحدہ ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ اندھیروں میں ہے اور وہاں سارے غم اور دکھ اپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے جہنم ملتی ہے، ایسی جگہ جہاں خدا کا درشن بھی نہیں ہے، نہ تو وہ ایسی جگہ میں مرتا ہے اور نہ زندہ رہتا ہے۔ 16واں سپارہ سورۃ طہ۔ ہم دوبارہ پھر اسی مضمون کی طرف آتے ہیں، چوتھے سوال کی طرف۔ کیا رشتہ ہے روحوں کی دنیا کا ظاہری دنیا کے ساتھ؟ وہ یہ کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا دونوں جہانوں کے ذرات سے، اس لیے آدمی دونوں جہانوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا اور بھی سچ ہے کہ کامل انسان جو قرار پا گیا ہے اپنے رب سے، اصل میں نمائندگی کرتا ہے دونوں جہانوں کی، یعنی روحوں کی دنیا کی اور ظاہری دنیا کی۔ یہ کامل انسان دراصل وارث ہے خدا کے دونوں جہانوں کا۔ دوسرے، خدا نے شروع میں انسان کو خلیفہ پیدا کیا کہ وہ حکمرانی کر سکے ظاہری دنیا پر جو دکھائی دیتی ہے اور روحوں کی دنیا پر جو دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن یہ بھی صرف کامل انسان کی تقدیر میں ہے کہ وہ حکمرانی کرے دونوں جہانوں پر، دونوں دنیاوں پر، جبکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہو خدا کا مینار بن کر۔ اس لیے صرف اور صرف کامل انسان وہ ہے جس کے ذریعے سے روحوں کی دنیا اور ظاہری دنیا کا ملن ہو سکتا ہے، اور وہ دونوں دنیا کا اصل ترجمان ہے۔ اس لیے جب سے آدم گر پڑا نافرمانی میں خدائی قانون سے باہر، اس کی اولاد کے بھی لیے یہ دشوار ہو گیا کہ اپنا رشتہ برقرار رکھ سکے روحانی دنیا کے ساتھ، سوائے چند لوگوں کے جو نبی ہے یا خدا کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں،
جو رسائل حاصل کر سکتے ہیں روحانی دماغ اور روحانی جسم سے، وہ کامل انسان جس کی 5 حصے بحال ہو گئی ہو خدا کی برکتوں سے، مذہب کی زندگی گزارنے سے، وہ انسان سفر کر سکتا ہے دوسرے عالم کا، یعنی روحوں کی دنیا کا، جیسا کہ خدا اس کو خود دعوت دیتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ جو اپنے رب سے قرار پا گیا، اپنے رب کی طرف چل۔ یہ وہ دعوت ہی ہے کہ دوسرے جہانوں کی سیر کے لیے خدا بلاتا ہے اس کو۔ میں تجھ سے راضی اور تم مجھ سے راضی، بس میرے محبت کرنے والوں میں مل جا اور میری بہشت میں آ جا جہاں سدا میرا پیار ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جہاں سے انسان کامل طور پر پردے ہٹا دیے جاتے ہیں انسان کے لیے۔ اور میں نے تیرے لیے ایک کامل انسان ان دونوں جہانوں کو تخلیق کیا، اور تو ہی وہ ہے جو میری محبت کا جواب ہے۔ یہ سورۃ فجر 30واں سپارہ۔ اسی لیے تو مذہب کی زندگی کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ آج مذہب کو بہت پیچھے پھینک دیا گیا ہے کہ مذہب کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آدمی کو پیدا کیا گیا تھا کہ وہ نمائندگی کرے خدا کے دل کی اور انصاف کرے، خلافت کے مقام پر کھڑا ہو کر کائنات کے درمیان، اور مطابقت رکھے اس کائنات کے ساتھ جو کہ اسے محبت میں انعام ملا تھا خدا کی طرف سے۔ اس لیے کائنات ہارمونائز، مطابقت رکھتی ہے کامل انسان سے، اور اسے جواب دیتی ہے اور حکمرانی کرتا ہے کائنات پر صرف کامل انسان کے ذریعے۔ اس لیے آدمی کسی مذہب میں پیدا ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ جو تعلیم اس کی طرف اتاری گئی، اس پر جو ایمان اور عمل کی زندگی اور محبت کی زندگی اس نے پیش کی، اس کے مطابق اس کی تقدیر کا فیصلہ روحوں کی دنیا میں کیا جائے گا کہ اسے کس جگہ پہنچایا جائے۔ یعنی کہ روحانی معیار جو جس طرح اس نے پختگی کو پہنچا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے مذہب کی طرف منسوب ہونے والا شخص اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا اگر جو اس کی طرف اتاری گئی ہے، تب وہ اندھا ہے نہ کہ دیکھتا، مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نہایت حیران کر دینے والے واقعات پیش آئیں گے جس کا تصور بھی اس کے لیے ناممکن ہوگا، کیونکہ اس نے مذہب کی اصل روح کو نہ جانا کہ مذہب کا مقصد نہایت اتنا ہے کہ انسان کو خدا سے ملا دے۔ اس کے بعد سب انسان برابر ہیں، سب مذہب اور سب انبیاء وہاں پر بھائی بھائی ہیں، اور سارے مذاہب کے دریا اس سمندر میں جا گرتے ہیں جو خدا کی محبت کا سمندر ہے۔ اسی لیے تو ہے قرآن پاک میں کہ جو شخص، اور یا دوسری الہامی کتابوں میں، کہ جو شخص میرے یاد دلانے کے باوجود انکار سے کام لے گا اسے تکلیف دہ والی زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن آنے والی زندگی میں، یعنی اصل زندگی کے دن، ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، جس پر وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، حالانکہ میں تو خوب دیکھ سکتا تھا۔ اس پر خدا کہے گا کہ تیرے پاس بھی تو ہماری باتیں آئی تھیں جن کو تو نے بلا دیا تھا، سو آج تجھ کو بھی ترک کر دیا جائے گا، اور جو خدائی قانون سے باہر چلا جاتا ہے اور اپنے رب کے کلام پر ایمان نہیں لاتا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آخرت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور بہت مدت تک جانے والی ہے۔ 16واں سپارہ سورۃ طے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا قانون ہے روحوں کی دنیا میں جو لاگو ہے وہاں کے لیے؟ یہ بھی ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں خدا کے ان الفاظوں سے۔ قرآن پاک میں ہے کہ پس کیوں نہ ہوا کہ جب جان گلے تک آ پہنچی اور تم اس وقت سے مایوس ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے کہ تم اپنے بچنے کا کوئی سامان کر سکتے، اور اس وقت تم پر اور تمہارے رشتہ داروں پر کھل گیا کہ ہم اس مرنے والے کی جان سے خود تمہاری ذات کی نسبت بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن تم پر یہ حقیقت پہلے روشن نہیں تھی، یعنی جب تم زمین کی زندگی گزارتے تھے مزے لے لے کے۔ بس اگر تم کو کوئی جزا نہیں ملنی تھی اور تم اس دعوے میں سچے ہو تو یہ کیوں نہ ہوا کہ تم اس حالت کو جو موت کے وقت آتی ہے واپس لوٹا سکو۔ بس جو کوئی خدا کا مقرب ہے اس کے لیے تو آرام آسائش مقدر ہے، اور اس طرح نعمت پر مشتمل جنت
اور اگر وہ شخص دائیں طرف کے لوگوں میں سے ہے یعنی مومنوں میں سے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اے دائیں والے گروہ تجھ پہ ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے، یعنی کہ خدا سدا تیری رہنمائی کرتا رہے گا۔ اگر وہ مرنے والا سدا صداقت کا انکار کرنے والوں میں اور گمراہوں میں سے ہوگا، یعنی کہے کہ نہ کوئی خدا تھا دنیا میں، نہ موت کے بعد کچھ ہے، اور صرف کاغذی مسلمان تھا، تو ایسے شخص کی گرم پانیوں کے ساتھ دعوت کی جائے گی اور ٹھکانے کے طور پہ ایسی جہنم دی جائے گی۔ یہ بات حق الیقین کے مطابق ہے، بس تو اپنے عظمت والے رب کے نام کے ذریعے تسبیح کر۔ یہ ہے اپنا 27واں سپارہ سورۃ واقعہ۔ موت کے بعد انسان پر جو کچھ گزرتا ہے وہ کوئی نئی حالت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل کر سامنے آتی ہیں۔ جس طرح بھی انسان عمل اور ایمان کی زندگی گزار رہا ہے یہاں نہیں یا نہیں گزار رہا، وہ اپنے ہر عمل سے اپنا روح کا جسم تیار کر رہا ہے، اور ہر عمل اس کے روح کے جسم پر اثرات مرتب کر رہا ہے۔ پس موت کے بعد انسان کے اعمال کے نتائج جسمانی طور پہ ظاہر ہوں گے روحانی جسم کے ساتھ۔ جس طرح جب انسان پہلی بار پیدا ہوا یہ خدا کا اس پر انعام ہوا، اب دوسری دفعہ پیدائش اس طرح ہوگی کہ انسان اپنے دوسرے جسم کا انعام خود ہوگا۔ چونکہ روحوں کی دنیا وہ جگہ ہے جہاں انسان نے خود اپنے لیے تیاری کرنی ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے، اس لیے خدا انسان کی ذمہ داری میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جو خدا کی ذمہ داری ہے وہ خدا ہمیشہ پوری کرتا رہا ہے کہ انسان کو سچائی خدا کی طرف سے ہمیشہ پہنچتی رہے نبیوں کے ذریعے۔ اس لیے موت کے بعد بہت سی روحوں کے جسم تاریک ہے اور سیاہ جسم، اور بہت سی روحوں کے جسم نور سے بنے ہوئے۔ یہ انسان کی وہ زندگی ہے جو اس نے خود پیش کی۔ نوروں کے جسم خاص کر ان لوگوں سے اپنے رب سے ایک ہو گیا، جسے کامل انسان کہتے ہیں۔ جہاں انسان اور خدا مل جاتے ہیں وہ کامل انسان خدا کی برکتوں سے اپنے روح کا نور کا جسم اس جسمانی دنیا میں حاصل کر سکتا ہے، اور اپنے ظاہری جسم کے علاوہ، اور وہ کامل انسان اپنے نور کے جسم کے ذریعے روحوں کی دنیا میں پرواز کر سکتا ہے، جنت اور دوزخ کے بہت سے مقامات کی سیل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہاں پر فرشتوں سے سوال و جواب کر سکتا ہے، اور جو انبیاء، صدیق، شہید، صالحین گزرے ہیں روحوں کی دنیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہے، یعنی کہ جتنا اس کا درجہ ہے یا جہاں تک وہ جا سکتا ہے، اور اپنے ازلی دمائی گھر کو جا کر دیکھ بھی سکتا ہے اور وہاں کچھ قیام بھی کر سکتا ہے جہاں اس نے دنیا سے گزر کر اصلی دمائی طور پہ بسنا ہوگا۔ اور میں یہ بڑے زور سے بھی کہتا ہوں کہ کامل انسان جس کا اپنے رب کے سوا کچھ بھی نہ رہا، وہ اس محبت کے نور کی تجلی بھی کر سکتا ہے جو آگ کا نور ہے، اور جو محبت کی آگ ہے، اور وہ ایسے نور کی آگ ہے جس سے بھی اس کا ملن ہوا وہ فلاح پا گیا، جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ اور اس کامل انسان کے سامنے ایسے جلوے ہوں گے اور ایسے جہان آشکار ہو رہے ہوں گے اس کے دل پر، جہاں ہر چیز کو قرار مل جاتا ہے، جہاں سارے ارمان پورے ہو جائیں گے اور محبت کے سارے جلوے بھی سرنگو ہو جائیں گے، اور اس محبت کے نور خدا کے سامنے۔ یقیناً یہ آواز کائنات میں سب سے بالا ہے کہ دلوں کو قرار خدا کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کامل وجد میں آ جائے گا، جہاں مطر خوشبو اور بہار کا زمانہ ہے، جہاں نوروں کی آخری منزل اس کے سامنے ہوگی۔ بس وہ بڑے زور سے یہ دعا کرے گا کہ یہ درشن الہی صدا ہوتا رہے۔ بس وہ نوروں کی بہت سی جنتوں سے گزرے گا، جہاں اپنے نور کو کامل کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے محبت کے نور کو نہ پالے۔
جو جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. بس وہاں سے انسان کامل کے ازلی تمائی اور رشتے چلیں گے. بس وہاں سے ہی کامل انسان اور خدا کے اصل رشتے کی ازلی تمائی بنیادیں پڑیں گی. بس کامل انسان اپنے خدا کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. بس وہاں کامل انسان وجد کے جوش میں یہ پکارے گا کہ خدا کھل کر اپنا درشن کرائے. اے خدا درشن کرا، اے خدا کچھ دیر اور ٹھہر جا. وہاں کامل انسان اپنے دل کو تھام کے رہ جائے گا اور حسن اپنا اس دن راز کھول دے گا. بس وہاں محبت کی ایسی نہریں چلیں گی جو اپنے دائروں میں وسیع سے وسیع تر ہوتی جائیں گی. بس یہ محبت کے دائرے بڑھتے اور بڑے ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ کامل انسان اس محبت کے سمندر میں سما جائے. اس کے بعد جو خدا چاہے اس سے آگے کے دور شروع کرے. دوسرا سوال تھوڑا سا اور تشریح چاہتا ہے کہ کیا قانون لاگو ہے روحوں کی دنیا میں. اس دنیا میں اچھے لوگ اور برے لوگ اکٹھے زمین پر رہ رہے ہیں، لیکن اس جسمانی موت کے بعد ایسا نہ ہوگا. ہر آدمی اپنے نور کے درجے کے مطابق اپنے روحوں کے درجے میں چلا جائے گا. اس طرح ہر برا شخص اپنے برے درجے یعنی جسم میں جہنم میں بسنے کے لیے چلا جائے گا. جس قسم کا بھی تاریکی کا جسم اس کے ساتھ ہوگا، اس قسم کا درجہ وہاں اس کو ملے گا. اگر تمہیں وہاں سفید لباس ملے تو تم پر وہاں رحم ہوا اور تمہیں وہاں اچھے درجے میں پہنچایا جائے گا. پھر اس سفید چمک والے لباس میں بھی درجے ہیں. کچھ کم چمکدار ہیں، کوئی زیادہ چمکدار ہیں. اس چمک والے لباس کے مطابق تمہارے لیے عالم روا میں درجے ہیں، اور اس رنگ کے مطابق تمہیں دور سے پہچان لیا جاتا ہے. اس کے مطابق تم سے وہاں سلوک کیا جاتا ہے. مرنے کے بعد تمہیں ایک ایسی جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے جو بالکل اکیلی اور تنہا ہے، اور فرشتے اس وقت تمہاری زندگی کی فلم دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا عمل کیے اور کیسی زندگی بسر کی. پھر تمہیں پکارا جاتا ہے کہ جلدی جلدی کرو، کیونکہ وہاں روح ننگی ہوتی ہے اور تمہیں ایک بہت بڑے حال میں لے کر جایا جاتا ہے. اس حال میں نہ چمک ہے نہ اندھیرا. بڑی عجیب جگہ ہے کہ دل گھبرا کے منہ تک آ جائے. لیکن جس کو اللہ کی رحمت وہاں سنبھالے وہ تو نہیں گرنے پائے گا. وہاں فرشتے کاٹ کر لباس تیار کرتے ہیں جیسی تم نے زندگی گزاری، اور جس قسم کا لباس بھی تمہیں ملتا ہے اس لباس کے رنگ سے تمہاری دمائی زندگی کی تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے اور کس درجے میں عالم روا کے رہنا ہے. یعنی ایک روح کا رنگ ہے اور ایک وہاں کا لباس ملتا ہے. روح کے جسم کا اپنا بھی ایک رنگ ہے، نورانی یعنی نور کا یا تاریکی کا، اندھیرے کا رنگ. اس رنگ کے مطابق تمہیں وہاں لباس ملتا ہے. وہاں پر کوئی منتر شنتر نہیں چل سکتا. صرف وہاں پر صرف ایمان اور عمل کی زندگی اور محبت انسان کا سرمایہ ہے. وہاں کا قانون الہی قانون ہے جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا، کسی کے لیے بدلنا نہیں، جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا، چاہے کوئی بھی ہو. یا تو بدل جاتے ہیں نا، کسی کی ایک فیتی لگی تو بدل جاتا ہے، کسی کی 10 لگی ہو تو جلدی بدل جاتا ہے. لیکن وہاں کے قانون کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ہر روز سورج اپنی مقرر جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور اپنے مقرر غروب ہونے کی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے، جس طرح رات دن اپنے وقت کے مطابق آگے پیچھے آتے ہیں، اور جس طرح آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، اس طرح وہاں کا الہی قانون اٹل اور سب پہ لاگو ہے. فردوس کے رہنے والوں کے لیے بہت سے رنگوں کے لباس ہیں جو اپنی چمک کے لباس کے مطابق وہ وہاں آزادانہ پہن سکتے ہیں. لیکن دوزخ والوں کے لیے یعنی اندھیرے والوں کے لیے وہاں کوئی لباس نہیں ہے. ان کی روح بھی دھوئیں کی طرح ہے اور ان کو لباس بھی سیاہ دیا گیا ہے. وہاں فردوس کے بہت سے درجے ہیں، اس طرح دوزخ کے بھی بہت سے درجے ہیں. فردوس کے درجے 3 سے بڑھا کے 7 درجے کیے گئے، اس طرح دوزخ کے بھی 7 درجے ہیں. عالم روا کی خلاف ورزی کرنے پر بڑا سخت جرمانہ اور سزا ہوتی ہے. وہاں پر جو قانون ہے فرشتے خود بھی اور اس کی مکمل سختی سے فرما برداری کرواتے ہیں سب سے. وہاں اٹل قانون ہے ساروں کے لیے.
فرشتوں کے لیے اور آدم کی اولاد کے لیے. اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کسی قسم کی فروغت، نہ دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، خدا کی راہ میں جو کچھ ہو سکے خرچ کر لو. اس کے حکم کا انکار کرنے والے اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوں گے. یہ 30واں سپارہ ہے، آیت 255. تیسرا سپارہ تل کا رسول. اور پھر آگے ہے اسی تیسرے سپارے میں کہ اس دن سے ڈرو جس دن ہر شخص ہر نیکی کو جو اس نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو بدی اس نے کی ہوگی اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور اسے بھی وہ خواہش کرے گا جو بدی ہوگی کہ اے کاش اس بدی کے اور اس کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا. اللہ تمہیں ڈراتا ہے اور بتاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور اللہ نیک بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. تیسرا سپارہ یہ بھی آل عمران. اور آگے چل کے پھر ہے کہ جس دن کے بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا یہ سچ نہیں کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یعنی کہ صرف ظاہری طور پہ ہی کلمہ پڑا تھا، یعنی کہ زندگی تو پاک اور مقدس ساتھ بالکل بھی نہیں ہے ان کے، اس لیے کافر ہونے کی وجہ سے اس عذاب کو چکھو. اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے. چوتھا سپارہ ہے سورۃ 108 110. یہ آگے جو مضمون ہے یہ ہے رشتہ مادی جسم اور روح کے جسم کے درمیان. سب سے پہلے جسمانی جسم کے متعلق تھوڑا سا بتایا جائے کہ یہ کیا ہے. مادی جسم مشتمل ہے مادی جسمانی دماغ اور مادی جسم پر، اور مادی دماغ فاعل ہے اور اس کے اعضاء جز مادے سے بنے ہوئے ہیں. یہی مادی دماغ نگرانی کرتا ہے مادی جسم کی اور چلاتا ہے جسم کو اور اس کو قائم رکھتا ہے اور حیات کے عمل کو دہراتا رہتا ہے. اس لیے مادی جسمانی دماغ مشابہت رکھتا ہے جانوروں کے مادی جسمانی دماغ سے. دوسرے الفاظوں میں مشابہت رکھتا ہے حیوانی عقل سے، جو اظہار اور خواہش کرتا رہتا ہے غذائیت کے لیے، اور خواہش کرتا ہے کہ اس کو کھانے کھلائے جائیں، اور خواہش کرتا رہتا ہے کہ اس عمل کو دوبارہ دہرایا جاتا رہے. مادی جسم مرکب ہے وانش، عضو، پٹھوں، ہڈیوں پر. اس قدرتی اصولوں کے مطابق کہ مادی جسم آدمی کا بڑھتا رہے اچھی صحت میں، اس کو لازمی ضرورت ہے ہوا اور سورج کی، جو کہ قدرتی مثبت غذا ہے، اور یہ مادی جسم لیتا ہے وارنج، خوراک اور پانی، اور یہ قدرتی منفی غذا ہے. ان دونوں مثبت اور منفی غذا حاصل کرنے کے بعد مادی جسم واپس کرتا ہے جانے زندگی کے ذرے روح کے جسم کو. اب روح کا جسم جو ہے، روح کے جسم کو پیدا کیا گیا تھا فاعل اور مادی جسم کے اوپر، یعنی کہ مادی جسم کے اوپر فاعل درجے پر ہے. اس روح کے جسم کو دیکھا جا سکتا ہے روحانی حس کے ذریعے، حتیٰ کہ مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ روح کے جسم کی حیات اور زندگی کو، کیونکہ ان پر اثر ہے ایمان کی زندگی کا، کیونکہ وہ مذہب کی دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن اگر وہ خدا کی بتائی ہوئی سچائی پر عملی زندگی نہیں گزارتے تب ان کو بہت کم خبر ہے روحانی دنیا کی، کیونکہ وہ مذہب کی دنیا کی طرف منسوب ہونے کے باوجود گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ان کی روحانی حس مردہ ہے. اس لیے مذہب کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عملی زندگی گزاری جائے تاکہ روحانی حصوں کو خدا کی برکت سے بحال کیا جا سکے اور روحانی بنائی حاصل ہو سکے. جیسا کہ ہر شخص جو مادی جسم رکھتا ہے اپنے ساتھ، وہ روح کی ہستی بھی رکھتا ہے اپنے ساتھ. یہ روح کا جسم اپنے آپ کو شناخت کراتا ہے اور نظر آتا ہے روح کی دنیا میں، جس طرح کے مادی جسم نظر آتا ہے ظاہری دنیا میں.
اور یہ روح کا جسم خدا کے ساتھ کلام بھی کر سکتا ہے براہ راست اپنے کامل ہونے کے بعد. جب آدمی مر کر دنیا چھوڑتا ہے اپنے مادی جسم جب آدمی مر کر دنیا چھوڑتا ہے اپنے مادی جسم تو روح چلی جاتی ہے اور رہتی ہے عدلی دمائی طور پر روح کی دنیا میں، یعنی عالم ارواح میں ابدی طور پر رہتی ہے. آدمی کی یہ خواہش کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ رکھتا ہے روح کا جسم اپنے ساتھ، جو کہ عدلی دمائی ہے. روح کا جسم مشتمل ہے روح کے دماغ اور روح کے جسم پر. یہ روح کا دماغ مغز ہے روح کے جسم کا، اور یہ نگرانی کرتا ہے ازلی ابدی زندگی کی، اور محبت اور مثالی تصور رکھتا ہے آدمی کے لیے. اور روح کا دماغ اپنا فرض اس طرح ادا کرتا ہے کہ آدمی ایسی مثالی زندگی گزارے جو قدر و قیمت رکھتی ہو اس کی آخرت کی زندگی کے لیے، اور یہ خواہش رکھتا ہے سچائی کے لیے خدا کے الفاظوں کی، اور دیوانہ ہوتا ہے سچائی کا، خوبصورتی کا، جو اصل جوہر ہے انسان کی کاملیت کا، اور محبت کے لیے خدا کی اور اس کی کائنات کی. روح کا دماغ اصل جوہر ہے روح کے جسم کا، اور یہ فائل ہے روح کے جسم پر، اور یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں خدا سما سکتا ہے. روح کے جسم کو ضرورت ہے روحانی غذا کی تاکہ وہ بڑھ سکے اور کامل ہو سکے. مثبت غذا روح کی ذات کے لیے یہ ہے زندگی کے ذرے جو خدا سے ملتے ہیں. زندگی کے ذرات جو خدا سے ملتے ہیں روح کو یہ ابتدائی ذرے ہیں یا بنیادی ذرے ہیں جو دل کو ترقی دیتے ہیں انسان کے اندر، اور ترقی دیتے ہیں کہ وہ ایسا انسان بن سکے جو مکمل سچائی ہو. دوسری طرف منفی غذا ہے اس کے روح کے بڑھنے کے لیے، یعنی اس کے روح کے جسم کو جانے زندگی کے ذرات کی ضرورت ہے جو اسے ملتے ہیں مادی جسم سے. جب مادی جسم عمل کرے خدا کے الفاظوں کے مطابق تو یہ منصوبہ بندی کرتا ہے اچھے جانے زندگی کے ذرات کی روح کے جسم کے بڑھنے کے لیے. روح کا جسم صرف وصول نہیں کرتا جانے زندگی کے ذرے اپنے مادی جسم سے، بلکہ روح کا جسم منصوبہ بندی بھی کرتا ہے کہ یقیناً واپس کرے ذرات جو پکارے جاتے ہیں روح کے ذرات. روح کے ذرات وہ ذرے ہیں جو دیتے ہیں لطف، قرار، مزہ اور مضبوطی کی قوت مادی جسم کو. جیسے قرآن پاک میں ہے وہ تم کو تمہاری ماہوں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں بدلتے ہوئے 3 ظلمتوں میں سے گزار کر. یہ تمہارا رب ہے، تم کو اس نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، بادشاہ اسی کے قبضے میں ہے، صرف وہی ہے ایک معبود، بس تم کہاں جاتے ہو. 23واں سپارہ زمر 7 آیت. ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ٹھہرنے والی جگہ میں نطفے کے طور پہ رکھا، پھر نطفے کو ترقی دے کر ایسی شکل دی کہ وہ چمٹنے والا وجود بن گیا، پھر اس چمٹنے والے وجود کو ایک بوٹی بنا دیا، پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک اور شکل میں تبدیل کر دیا. بس بہت ہی برکت والا ہے وہ خدا جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد تم لوگ ایک دن مرنے والے ہو، پھر تم یعنی موت کے بعد اصل دن اٹھائے جانے والے ہو، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں. 18واں سپارہ سورۃ مومنون. میں پھر دوبارہ اسی مضمون کی طرف آتا ہوں، روح، رشتہ روح کے جسم کا مادی جسم کے ساتھ. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روح کا جسم فائل درجے پر ہے مادی جسم کے اوپر، اور مادی جسم معروف ہے روح کے جسم کا. روح کا جسم پختگی پاتا ہے اور اپنے آپ کو کامل کرتا ہے ان خطوط مستقیم پر جیسا کہ مادی جسم زندگی گزارتا ہے. جس قسم کی عمدہ مثالی زندگی کوئی شخص اپنے مادی جسم کی زندگی کے لیے قبول کرتا ہے، اسی طرح کے جانے زندگی کے ذرات وہ مہیا کرتا ہے روح کے جسم کو. بہرحال عمدہ مثالی روح کا جسم منحصر ہے جس طرح عمدہ مثالی زندگی مادی جسم گزارتا ہے. جو روح کا جسم وصول کرتا ہے
تندرست جان زندگی کے ذریعے اپنے مادی جسم سے وہ ایک ایسا انسان بنتا ہے جو اچھائی کی فطرت پہ ہو اور نیکی کی مثال ہو۔ اس کے برعکس جو روح کا جسم وصول کرتا ہے برے جان زندگی کے ذریعے اپنے مادی جسم سے، وہ ایک ایسا آدمی بنتا ہے جو بد اور برا ہو خدا کی نظر میں۔ ایک بری روح کے جسم کے لیے کہ وہ ایک اچھا نیک روح کا جسم بن سکے، ایسے شخص کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ پورے دل سے توبہ کرے اور خدا کے حضور اپنی پوری جان و دل سے جھک جائے اور روئے اپنے لیے اور گڑ گڑائے خدا کے حضور کے آئندہ وہ کبھی بری زندگی نہ گزارے گا۔ یہ وہ ایسا کرے اپنی زندگی میں جب کہ اس کے جسم پر موت نہ آئی ہو، یعنی اپنی زندگی میں جب کہ اس کی روح اس کے مادی جسم کے ساتھ قائم ہو۔ تب برے شخص کی روح کا جسم تندرست ہو جائے گا جب وہ وصول کرے گا اچھے نیک جانے زندگی کے ذرات اپنے مادی جسم سے، جب کہ اس نے توبہ کی ہو اور ایمان لایا ہو خدا کے الفاظوں پر اور عمل کی زندگی پیش کی ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، سوائے اس کے جو توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 16واں سپارہ سورۃ مریم۔ جو سب سے اہم توقع ہے روح کے جسم کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل انسان کرے اپنے مادی جسم کے ذریعے، کہ وہ ایک ایسا کامل انسان بنے جو بہت ہی نازک دل رکھتا ہو خدا سے محبت کرنے کو اور بہت محسوس کرے خدا سے محبت کرنے کو، جبکہ خدا کا مقصد کائنات کے لیے پورا ہوتا ہے خاندان کی 4 درجے کی بنیاد پر، جہاں اس کی مثالی محبت سما سکتی ہے۔ اس لیے وہ روح کا شخص یعنی روح کا جسم جو اپنے مادی جسم کے ساتھ زمین پر حیات ہو اور جس نے زمین کی زندگی پر اپنے آپ کو کامل کر لیا ہو اور ایسا دل محسوس کرنے والا ہو کہ اس نے ایک بچے کی محبت کو بھی پورا کر دیا ہو اور خاوند اور بیوی کی محبت کو بھی پورا کر دیا ہو اور والدین کی محبت کو بھی مکمل کر دیا ہو اور اس کے تمام رشتوں کے درمیان خدا بستا ہو، ایسا شخص عالم بالا کی جنت میں جا سکتا ہے جو روحوں کی دنیا میں ہے۔ عالم بالا کی جنت پہ تسلط اور مطابقت ہے خدا کی محبت کی، اور یہ وہ جگہ ہے یا مقام ہے جہاں تمام انسان مطمئن ہو جائیں گے خدا کی محبت کے ذریعے۔ تمام پیدا کیے ہوئے انسان کامل بن سکتے ہیں 3 مراحل کے ذریعے جو ان کے بڑھنے اور پختگی کے لیے ضروری ہیں اپنے مادی جسم کے ساتھ۔ اسی طرح آدمی کے روح کا جسم بھی 3 مراحل میں سے گزرتا ہے پختگی کے لیے۔ روح کا جسم ابتدائی درجے پہ پکارا جاتا ہے روح کا ڈھانچہ یا شکل و صورت، انگلش میں کہہ سکتے ہیں فارمیشن سٹیج۔ پختگی کے درجے پہ پکارا جاتا ہے زندگی کی روح، لائف سپیرٹ، اور مکمل درجے پہ پکارا جاتا ہے الہی سپیرٹ، ڈیوائن سپیرٹ یا خدائی روح۔ رشتہ مادی جسم اور روح کے جسم کے درمیان اس طرح کا ہے جس طرح کے درخت اور اس کے پھل کے درمیان ہے۔ اس لیے روح کا جسم پیدا کیا گیا تھا ازلی دمائی رہنے کے لیے جب اس کے مادی جسم سے علیحدگی ہو۔ اس لیے روح کا جسم ہمیشہ یاد دلاتا ہے ازلی ابدی روح کی دنیا میں جب اس کی علیحدگی ہوتی ہے مادی جسم سے اور مادی جسم واپس چلا جاتا ہے زمین میں، اور مادی جسم واپس زمین میں چلا جاتا ہے۔ یہ خدا نہیں جو متعین کرے کہ کون سی روح کا شخص جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، یہ ہر آدمی پہ متعین ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے جب کہ وہ زمین پہ بستا ہو۔ ہر آدمی جاتا ہے روح کی دنیا میں جیسا کہ اس نے تعلق رکھا ہو اور جس درجے کی ترقی اس نے روح کی حاصل کی ہو جب کہ وہ زمین پر بستا تھا۔ خدا نبیوں اور مذہب کے ذریعے صرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بچائیں جہنم میں جانے سے، اور ہمیں راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر ہم جنت میں چلے جائیں۔ پر پیغام اگر مذہب کا تم تک پہنچا ہے یا نہیں، اور خدا کے جو الفاظ جو تعلیم اس نے ہمیں بھیجی ہے وہ صرف مسجد تک ہی پہنچی ہے یا آگے پہنچی ہے، یہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے۔
خاص طور پر کہ رسائی حاصل کرے خدا کے الفاظ کی. اس لیے جس دنیا میں خدا کا مقصد پہچانا جائے کائنات کے لیے، وہاں شیطان، گناہ اور جہنم ممکن ہی نہیں کہ وہاں باقی رہے. خدا کا مثالی تصور کائنات کے لیے صرف جنت تھا، یعنی اچھائی اور نیکی جو ہمیشہ قائم رہتی. مگر کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان نے کھو دی ہے اپنی اصلی قدر و قیمت اور بن گیا ہے جیسے کوئی بیکار شے ہو، اور جہاں اس قسم کی بیکار شے کو رکھا جاتا ہے اسے ہم پکارتے ہیں جہنم، جیسا قرآن پاک میں ہے. اور اس شیطان کو جسے اللہ نے اپنی جناب سے دور کر دیا تھا اور جس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ضرور ہی ایک مقرر حصہ لوں گا اور انہیں لازمی گمراہ کروں گا اور یقیناً بڑی بڑی امیدیں بھی دلاؤں گا اور ان سے بااصرار یہ خواہش کروں گا کہ وہ چپاؤں کے کان کاٹیں، یعنی کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزاریں. اس طرح خواہش کروں گا کہ وہ مخلوق خدا میں تبدیلی کریں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے تو سمجھ لو وہ کھلے کھلے نقصان میں پڑ گیا. وہ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے اور امیدیں دیتا ہے صرف فریب باتوں کے کسی عمل کا وعدہ نہیں کرتا. 5واں سپارہ سورۃ النساء. آخری جو مضمون ہے اب وہ یہ ہے کہ روح کا دماغ اور مادی دماغ کے درمیان رشتہ روح کے دماغ اور مادی دماغ کے درمیان اس طرح کا ہے جس طرح اندر کا کردار اور باہر کی شکل. جبکہ روح کا دماغ فائل درجے پر ہے مادی دماغ کے اوپر، اور مادی دماغ معروف ہے روح کے دماغ کا. ایک کامل شخص کے روح کا دماغ اور مادی دماغ مہیا کرتے ہیں کامل دینے لینے کا عمل جس کا درمیان خدا ہوتا ہے. تب وہ مہیا کرتے ہیں جسے ہم پکارتے ہیں اصل دماغ، یعنی نفس مطمئنہ. آدمی کا اصل دماغ ہمیشہ اسے راہ دکھاتا ہے ارمان، منشا، مرضی اور مقصد خدا کا. جب مادی جسم واپس زمین میں چلا جاتا ہے تب مادی دماغ بند ہو جاتا ہے کام کرنے سے، زندہ رہنے سے. لیکن اصل دماغ جو روح کا دماغ ہے، نفس مطمئنہ، جو مہیا ہوا ہے دینے لینے کے عمل کے ذریعے روح کے دماغ اور مادی دماغ کے مبادلے سے، یہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے روح کے جسم کے اندر. اس لیے تو دوبارہ پھر وہی الفاظ آ جاتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ جو قرار پا گیا اپنے رب سے، اپنے خدا کی طرف چلا آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میری محبت کرنے والوں میں مل جا اور میری بہشت کے اندر آ جا. روح کا دماغ اور مادی دماغ خدمات لیتے ہیں ایک دوسرے سے دینے اور لینے کے عمل کے ذریعے، اور اکٹھے ہوتے ہیں آدمی کے درمیان جو کہ آدمی سوچتا ہے کہ سچ ہے اور صحیح ہے. ہم پکارتے ہیں اس متحدہ یونین کو آدمی کا ضمیر. ایک کامل آدمی ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے ایک کامل سچائی کے ساتھ. اس لیے اصل دماغ اور ضمیر آدمی کو راہ نہیں دکھاتے دو مختلف سمتوں کی طرف، بلکہ وہ اکٹھے ایک راہ کی طرف گامزن ہوتے ہیں. اس لیے اصل دماغ اور ضمیر ایک دوسرے سے رشتے میں منسلک ہیں اندر اور باہر کی صورتوں میں، اور ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں انسان کی خدا کے مقصد کی طرف، یعنی اچھائی کی منشا کی طرف جو کہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے خدا کی طرف سے. لیکن جو لوگ گر پڑے ہیں خدائی قانون سے باہر گناہوں میں، وہ بھی رکھتے ہیں اپنے اندر اصلی دماغ جو راہ دکھاتا ہے اچھائی کی فطرت کی طرف. لیکن جو لوگ گناہوں کے اندھیرے میں ہیں وہ کھو چکے ہیں دراصل قطعی معیار اچھائی اور نیکی کا. اس لیے ان کے ضمیر کا معیار مختلف ہے ایک دوسرے سے، اپنے اپنے تجربے کے مطابق سچائی کیا ہے ان کے نزدیک. اس لیے وہاں پر مختلف نظریات ہیں امتوں اور فرقوں کے کہ وہ کس طرح مذہب کو دیکھتے ہیں. اس لیے ان کا ضمیر بھی مختلف سمتوں پر قائم ہوگا. یعنی کہ جیسے قرآن پاک میں کتنے دکھ کے ساتھ اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے تجھ سے پہلے کی تمام امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، پھر انہیں شیطان نے ان کے بد اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، سو آج وہی ان کا آقا بنا ہوا ہے اور وہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں.
اور ان کے لیے دکھ کی مار مقدر ہے۔ یہ 14واں سپارہ ہے سورۃ نمل آیت 64۔ چونکہ آدمی نے اصل قبول کیا شیطان کا اور اس کے زیر تسلط آ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گر پڑا اندھیروں میں اور خدائی قانون سے باہر، اس لیے اس کا روح کا دماغ وصول نہیں کر پاتا مکمل طور پر زندگی کے ذرات خدا سے، اس لیے وہ یاد دلاتا ہے ایسی ریاست میں جو نابالغ ہے اور جس میں پختگی نہیں آئی۔ اس قسم کا روح کا دماغ نااہل ہے کہ فائل درجہ حاصل کرے مادی دماغ کے اوپر، اس کے برعکس وہ قبضہ تسلط میں آ جاتا ہے مادی دماغ کے، اور جب یہ نابالغ اور ناپختہ روح کا دماغ مہیا کرتا ہے دینے لینے کا عمل مادی دماغ کے ساتھ جو کہ شیطان کے اثر میں ہے اور شیطان کے قبضے میں ہے، تب وہاں روح اور مادی دماغ کے دینے اور لینے سے ایک دوسرا دماغ مہیا ہوتا ہے جو راہ دکھاتا ہے برائی کی طرف اور گندے کاموں کی طرف۔ ہم پکارتے ہیں اس دماغ کو برا گناہ کا دماغ۔ اس کے برعکس اصل دماغ اور ضمیر آدمی کا لڑتے ہیں اس گناہ کے دماغ کے خلاف جو کہ خلاف ہے خدا کی منشا کے اور اس کی راہ کے، اور اصل دماغ اور ضمیر آدمی کو راہ دکھاتے ہیں اچھائی اور نیکی کی فطرت کی طرف، تاکہ اس کو علیحدہ کر سکیں شیطان کے تسلط سے اور اس کو اس ریاست میں لے آئیں جہاں وہ اپنے خدا سے آمنا سامنا کرے۔ براہ راست انسان کی تقدیر میں کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ وہ کامل انسان سچائی اور محبت کا مجسم بن جانے پر اس ریاست میں رہے جسے ہم عالم جنت کہتے ہیں، جہاں اس کا روح کا اصل دماغ اور مادی دماغ ایک ہو گئے ہوں، جس کا درمیان خدا کی ازلی دمائی پیار ہو۔ اسی لیے تو قرآن میں پھر لکھا ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف پورا زور لگا کر جانے والا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے۔ 30واں سپارہ۔ یہی وہ ارمان ہے جس کے لیے کائنات کی تخلیق کی گئی تھی اور انسان کو وصیت میں دے دی گئی تھی کہ اس نے اپنے رب کا ارمان پورا کرنا ہے۔ صدیاں بیت گئیں اور اس نیلے آسمان کے نیچے بہت سے تہذیب و تمدن آئے اور گزر گئے، لیکن آج بھی خدا کا پیار بستا ہے نیلا آسمان بن کے اور انسان کو اپنی محبت کی رحمت میں لیے ہوئے۔ آج بھی خدا راہ تکتا ہے کامل انسان اور کامل عورت کی جو دنیا کا خاندان بن کر اپنے خدا کا ارمان پورا کر دے، کیونکہ خدا ازلی دمائی ہے، اس لیے اس کا ارمان بھی ازلی دمائی ہے محبت کا۔ کیونکہ خدا تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے اس کی منشا بھی ایک دن ضرور پوری ہوگی کامل انسان کے ذریعے۔ کیونکہ وہ خدا قطعی ہے، اس لیے اس کے الفاظ بھی قطعی راہ ہے انسان کے لیے کہ جس پر چل کر وہ اپنے زندگی کے مقصد کو قطعی طور پہ پا سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے زبور میں کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ عرض مقدس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس مضمون میں ایک پیغام ہے اس قوم کے انسانوں کے لیے جو عبادت گزار ہے اور خدا سے محبت رکھتی ہے۔ 17واں سپارہ سورۃ انبیاء۔ یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لم یأتنی للذین آمنوا
من الحق وإما يأتينكم